अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है इजराइल फलस्तीन ट्रम्प मोदी। आज इन्होंने की वीडियो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स दोस्तों, भागती दौड़ती दुनिया के बीच में अचानक से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्ट आता है जिसे पढ़कर लोगों को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ट्वीट उर्दू में लिखा गया था। लेकिन फिर खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि डोनाल्ड ब्रदर, गाजा में शांति बहाल करने के लिए आपने जो फॉर्मूला अपनाया है, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और अगर ये सफल होता है तो पूरे वेस्ट एशिया के लिए अच्छा होगा। अब देखते ही देखते हमने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब ये क्या कर दिया। ढूंढने में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार कर दिया है। इसको लेकर वो इजराइल और हमास के बीच एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे ताकि दोनों में शांति हो जाए। लेकिन दूर से देखने में काम जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन का इतिहास हजारों साल से भी पुराना है। अब पिछले साल अमेरिका में आते ही ट्रंप ने वादा किया था कि वो आते ही सारी लड़ाइयां बंद करवा देंगे। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई पर तो उनका कोई बस चला नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ अपनी नजरें घुमा ली हैं। करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक सो कॉल्ड प्रैक्टिकल रोड मैप दिया, जिसे वो पर्सनल लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे बोर्ड ऑफ पीस के जरिए लागू करने की कोशिश की है। ट्रंप के इस रोड मैप का सबसे बड़ा हिस्सा ये है कि तुरंत युद्ध विराम कर अदला बदली शुरू की जाए। What the future holds for the Palestinians, no one really knows, but the plan that we put forward today is focused on ending the war immediately, getting all of our hostages back, getting everything back. आतंकी संगठन हमास को 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को छोड़ना होगा। जवाब में इजराइल सैन्य कार्रवाई रोक देगा और लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके साथ ही हमास को सभी हथियार और सुरंगें छोड़नी होंगी। इसमें हमास के गैर लड़ाकू सदस्यों को आम माफी या वहां से माइग्रेट करने का विकल्प मिलेगा। उसको अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में आतंक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। वहीं गाजा का प्रशासन एक तकनीकी फिलिस्तीनी समिति संभालेगी और धीरे धीरे से मजबूत किए गए फिलिस्तीनी अथॉरिटी को सौंपा जाएगा। हमास की यहाँ कोई भूमिका नहीं होगी। इसका मतलब इजराइल इस पूरे इलाके से हमास का सफाया चाहता है। अमेरिका द्वारा इसके लिए अनलिमिटेड संयुक्त राष्ट्र सहायता और ट्रंप इकोनॉमिक जोन के जरिए रोजगार और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। किसी को जबरन विस्थापित नहीं किया जाएगा। अमेरिका और इजराइल इसके गारंटर रहेंगे। ट्रंप ने क्लियरली बोला है कि अगर प्रस्ताव खारिज हुआ तो इजराइल को अंतिम सैन्य कार्रवाई की पूरी छूट होगी। इस बात को हाईलाइट करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ बोला है कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करता या एक्सेप्ट करने के बाद इसके विरोध में जाता है तो इजराइल ये काम खुद करेगा। नेतन्याहू ने सीधा बोला है कि या तो प्यार से या मार से, जो भाषा हमास के आतंकवादियों को समझ में आती है उसी भाषा में समझाकर इजराइल अपने बंधकों को छुड़वा कर रहेगा। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इस प्लान को तुरंत सपोर्ट करके इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को साफ कर दिया है। दरअसल इंडिया की लिंक वेस्ट पॉलिसी एनर्जी सिक्योरिटी यानी गल्फ देशों से तेल और प्रवासी भारतीयों के रोजगार के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी इजराइल के बीच संतुलन रखने पर बेस्ड है। ऐसे में गाजा में शांति भारत के लिए सीधा फायदेमंद है। भारत हमेशा हमास को आतंकी संगठन मानता रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का समर्थन भारत की उसी आतंकवाद विरोधी नीति को दिखाता है। इसके साथ ही मोदी जी ने अपने बयान में 2 नेशन सॉल्यूशन की भी वकालत जरूर की है, लेकिन ज्यादा जोर इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता पर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के लिए इजराइल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको लेकर एक डर भी है। दरअसल ये नीति हमास को फिलिस्तीन से बाहर करती है। बहुत से लोग इसे फिलिस्तीनियों की आवाज दबाने और उन्हें कैदी बनाने के बराबर मानते हैं। पूरे प्रस्ताव में अरब देशों या फिलिस्तीन की आजादी की भूमिका बेहद सीमित है, लिमिटेड है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है, लोग खुश नहीं है। वहीं ईरान, हिजबुल्लाह और हमास समर्थक इस योजना को पूरी तरह खारिज करेंगे, जिससे नया युद्ध भड़क सकता है। इधर भारत के कई मुस्लिम समुदायों में यह धारणा बन रही है कि मोदी का झुकाव अत्यधिक इजराइल और अमेरिका की ओर है। हैदराबाद और लखनऊ जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। इसकी संभावना ज्यादा है दोस्तों कि अगर हमास और फिलिस्तीन ट्रंप की इस योजना को नहीं मानते तो यह संघर्ष एक और बड़े स्तर पर जाएगा, जहां नुकसान सिर्फ फिलिस्तीन का है। फिलहाल ट्रंप की गाजा शांति योजना को जो भारत का सपोर्ट है, समर्थन है, भारत की फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में एक सोचा समझा कदम इसे माना जा रहा है। इससे भारत को इजराइल और अमेरिका दोनों से स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ट्रंप की ये योजना शांति लाती है या अशांति, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप तब तक मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब करते नहीं है, क्यों ऐसा करते हो? चैनल सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद। जी ये मसला तो हमारे साथ भी है यार।
چینل سبسکرائب کیا کریں پلیز, ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میں سمجھا شاید آپ بھی ہمارا جوائن کر کے یہی سمجھنا ملتے ہیں, ہم حماس کے خلاف ہیں بھیا. بہرحال جی, ٹرمپ جو ہے وہ ابھی ایک اہم یوگدان, دیکھیں اس چیز کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے ٹرمپ کے اس ڈیسیژن کو, اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین جو ید چھڑا ہوا ہے اس کا بھیانک جو انجام ہے وہ پوری دنیا کو بھوگنا پڑ سکتا ہے, اور ابھی بہت سارے کنٹری جو ہیں وہ بھوگ بھی رہی ہیں اس چیز کو لے کر. اب قطر میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اگر حماس کا وہاں پہ اڈا نہ ہوتا, وہاں پہ ٹھیا نہ ہوتا, تو قطر کو اتنے بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے انوسینٹ لوگ, فلسطین کے بھی اور اسرائیل کے بھی, ان لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اس چیز کو لے کر بھی ہم کافی زیادہ افسوس کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آنے والے ٹائم میں نہ ہوں, اور کسی طریقے یہ کمپرومائز ہو جائے اور ید جو ہے وہ ختم ہو اور شانتی ہو. یار پوری دنیا میں شانتی سے بڑی تو کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ مدعا یہ ہے کہ جیو پولیٹکس میں ایک بڑا چینج دیکھنے کے لیے ملا ہے, کہ جس طرح سے انڈیا کے ساتھ کھچاؤ چل رہا تھا یو ایس اے کا, اس سے تو حالات جو ہیں مزید بگڑتے نظر آ رہے تھے. لیکن ایک ایسا یہ ایک کہہ لیجئے کہ ڈیسیژن ہے جس سے چینج تھوڑا بہت نظر آ سکتا ہے, کہ جس طرح ٹرمپ نے ٹویٹ کیا اور اس کا سمرتھن جو ہے نریندر مودی صاحب نے کیا. اور نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو 2 نیشن تھیوری کا پلان ہے ٹرمپ کے پاس, ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فل سپورٹ بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو جھکاؤ ہے نا, زیادہ تر جو ساتھ ہے وہ اسرائیل کا ساتھ ظاہری سی بات ہے بنتا بھی ہے, کیونکہ اسرائیل وہ کنٹری ہے جس نے ہمیشہ سے انڈیا کا ساتھ دینے کی کوشش کی اور ہمیشہ انڈیا کے ساتھ وہ کھڑا رہا ہے. ایک ید میں بھی اگر انڈیا کو کسی نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی تھی پاسٹ میں, تو اسرائیل نے اس حوالے سے بھی انڈیا کی ہیلپ کی ہے. ایک وفادار دوست کہہ لیں اسرائیل کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ انڈیا کے حق میں ہے. اور انڈین عوام کا اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر سپورٹ جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ اسی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے انڈیا کے حق میں ہے زیادہ تر. تو دوسری چیز یہاں پہ یہ کہہ لیتے ہیں کہ حماس, دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ 2 نیشن تھیوری والی چیز کو نا, میرے خیال میں اس پلان کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے. اگر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ٹرمپ کا رکھا ہوا ڈیسیژن ہے, ٹرمپ بھی دنیا کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو کوشش کی, لیکن اس کا بڑا کارن جو ہے وہ حماس ہے, اور حماس اس شانتی کو نہیں ہونے دے رہا. اگر حماس خاموشی اختیار کرتا ہے اور کمپرومائز کر لیتا ہے اس پلان کو لے کر, تو میرے خیال میں اسرائیل کے اور فلسطین کے مابین جو سالوں سے ید چھڑا ہوا ہے وہ ید رکنے کے چانس بن سکتے ہیں اور دنیا میں شانتی آ سکتی ہے. کیونکہ نتن یاہو کی اگر چتاونی کے اوپر بات کریں تو بھائی وہ کھلے عام کہہ رہا ہے کہ حماس جو ہے اس کے پاس ہمارے جتنے بھی قیدی ہیں ان کو ہم چھڑوانے کے لیے پوری طرح سے کوشش کریں گے. اگر حماس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو ہم آخری حد تک جائیں گے اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے. اب آخری حد کیا, ٹرمپ کے سامنے وہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں, تو اٹس مین کہ کھلا وہ چیلنج کر رہا ہے, کھلی چتاونی دے رہا ہے, تو ٹرمپ بھی پھر اس کو ظاہری سی بات ہے سپورٹ کرے گا اس چیز کو لے کر کے. چیلنج اس کا جو ایک نیریٹیو ہے ہم نے جو پیش کیا تھا اس چیز کو تو اس نے ایکسیپٹ کیا, لیکن اپنے لوگوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا. ایک ریزن کہہ لیں, اسرائیل کے پاس ایک ریزن ہوگا ید کو چھیڑنے کے لیے, اور ممکن ہے کہ آنے والے ٹائم میں شانتی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کو ایک بڑے ید کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جی بالکل جی. اور میں کہوں گا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے, جیسا کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان بھی اسی حق میں ہے, جو پاکستان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ مطلب 2 نیشن جو ہیں وہ بنے, وہاں پہ 2 ملک بنے, ایک فلسطین ہو ایک اسرائیل ہو. لیکن پاکستان میں کافی سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ خالی فلسطین بنے, اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا ایک ملک کے طور پہ. لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین بھی ہو اور پھر اس کے بعد اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, اور لوگوں کی پالیسی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرنا. کچھ لوگوں کی, ایران کی بھی یہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرنا جی, یہ فلسطین ہے, پورا فلسطین بنے. اس لیے تو وہ یہ ساری حماس کے ذریعے یا خود بھی یا جو بھی کر رہا ہے وہ ایران کر رہا ہے. عرب ممالک بھی یہی چاہتے ہیں کہ فلسطین کو بھی ملک بنایا جائے اور اسرائیل کو پھر تسلیم کیا جائے. تو اس سلسلے میں ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے
8 جو ہے وہ اسلامی ملک جتنے جو تھے ان کو بلایا، انہوں نے اس چیز پہ سہمتی دکھائی، 8 ملک، جس میں انڈونیشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، اور میرے خیال میں ترکی بھی ہے۔ یہ 8 مسلم جو ملک ہیں، ان کی فوج جو ہے وہ جائے گی فلسطین میں۔ یہی ہوا تھا طے کہ 20,000 جو ہے وہ فوجی جائیں گے ان 8 ملکوں کی مکس۔ اب پاکستان سے کتنے جاتے ہیں یہ نہیں پتا، کس ملک سے کتنے جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا مجھے، لیکن جو یہ قانون بنا ہے یا جو ایک بنی ہے پوری، وہ میں بتا رہا ہوں کہ 20,000 جائے گی ادھر، اور 20,000 جا کے وہاں پہ امن شانتی لے کے آئے گی فلسطین میں۔ اب بات یہ ہے کہ اب وہ 20,000 لڑے گی حماس کے ساتھ یا پھر اسرائیل کے ساتھ، یہ بات کلیئر نہیں ہے ابھی۔ یہ الجزیرہ نے بھی پوائنٹ اٹھائے تھے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ کافی چیزیں کلیئر نہیں ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ 20,000 بھیجنے والا فلاپ ہو جائے کام۔ لیکن ٹرمپ کے ساتھ یہ سارے معاہدے ہوئے ہیں، ٹرمپ جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں 2 نیشن جو ہے وہ بناؤں گا، اور یہ اسرائیل بھی بنے گا اور فلسطین بھی بنے گا، دونوں کو ایکسیپٹ، وہ جیسے انہوں نے کہا کہ 30 جو ہے پہلے، لیکن یہ بات ہوئی ہے کہ ماس کا تو بالکل ہی خاتمہ وہاں سے کیا جائے گا، یہ بھی شرط ہے بیچ میں کہ حماس بالکل ختم ہو، فلسطین میں کوئی بھی حماس کا بندہ نہ رہے۔ اس کے بعد جو لیڈر مطلب کہ جو اتھارٹی ہوگی وہ کسی اور کے پاس ہو، فلسطینیوں کے پاس بھی نہ ہو، غزہ کے لوگوں کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ بھی ہوا تھا، بعد میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس وقت نہ ہو کسی کے پاس بھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو 20,000 جائیں گے کیا وہ کرتے ہیں، یا امریکہ رکھتا ہے وہ اپنے پاس اتھارٹی فلسطین کی، یا کہ اسرائیل کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ تو جب فیصلے ہوں گے اس کے بعد یہ کیا سچویشن، کیا رنگ لاتے ہیں یہ چیزیں، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ حماس بھی نہیں نکلنا چاہے گا۔ اب جو وہاں پہ قیدی ہیں ان کو بھی واپس کرنا ہے، یہ بھی شرط میں ہے کہ وہ بھی واپس کیے جائیں، اسرائیلی ہیں۔ تو اب وہ واپس نہیں کرتا حماس، تب بھی جنگ ہوگی۔ اب 20,000 جو اگر چلی جاتی ہے وہاں پہ، اگر وہ واپس نہیں کرتا تو ظاہر ہے 20,000 جو ہے واپس لے کے دیں گے، ان کو قیدی جو ہیں وہ واپس لے کے دیں گے، معاہدے میں ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر حماس کے ساتھ لڑیں گے پھر وہ سارے۔ یہ ایک قسم کا سمجھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے کہ جنگ ختم ہو، یار غریب بچے جو ہیں بیچ میں مر رہے ہیں، اتنی عام عوام جو ہے بیچاری رگڑ رہی ہے حماس اور اسرائیل کی لڑائی کے بیچ میں، تو ٹھیک ہے امریکہ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے اور دونوں اسٹیٹ جو ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کا بعد میں وہی بات کہ کیا مطلب انجام ہوگا، پرنام کیا ہوگا، یہ ابھی کسی کو نہیں پتا۔ اب فلسطین میں جو حماس ہے وہ کیا اس چیز سب کو منظور کرتی ہے، راضی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، باقی تنظیمیں، ایران وہ کیا ایکشن لیتا ہے، مطلب بہت جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن ہے۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن فلسطین میں بھی جو ہے وہ ایک تو ہونا چاہیے کہ جس طرح اسرائیل اپنے حکومت چلا رہا ہے، اپنے فوج ہے اس کی سارا کچھ ہے، اس طرح فلسطین جو ہے الگ ملک کو اور اس کی اپنی فوج ہو، اپنا سارا کچھ ہو، یہ جو ملیٹنٹ ہے نا یہ چیز ختم ہو جائے، حماس وغیرہ یہ وہ، مطلب پراپر فلسطین کے پاس اتھارٹی ہو، ساری فوج ہو اس کی، اور اس کا اکانومی ہو، سارا کچھ جو بھی ہے اس کا اپنا ہو، تو پھر حماس جیسی جو ہے تنظیمیں یہ ختم ہو، ایک افیشیل فوج ہو، تو وہ اپنے ملک کی حفاظت کرے، اپنے ملک میں جو ہے وہ نظام لے کے آئیں، جو بھی کریں فلسطین میں۔ لیکن پاکستان میں کافی سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری پوسٹیں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ بھائی تم لوگ تسلیم کرو نہ کرو، ادھر فلسطینی بیچارے سارے ختم ہو جانے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، ان کا بھی سوچے نا۔ ٹھیک ہے اسرائیل بھائی اپنی تلوار کے ذریعے جو ہے وہ جیتا ہے وہ جگہ، اور اس کی گئی ہے بھائی، یہی رول ہوتا تھا کہ تلوار کے ذریعے جو بھی جگہ جیتا تھا، جو قبضہ کرتا تھا وہ اس کی ہوتی ہے، اس میں اتنا جو ہے وہ شور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اگر اتنا ہوتا تو آپ جا کے ابھی پہلے سے ہی جا کے وہاں پہ فلسطینیوں کی جگہ پہ جا کے جنگ لڑ لیتے اسرائیل سے، اور نہ ان کو جگہ وہ قبضہ کرنے دیتے، لیکن اس چیز پہ نہیں کبھی بھی سوچنا۔ فلسطینیوں کی جگہ ہیں ساری، یہ ہے جی وہ ہے جی، ٹھیک ہے فلسطین بھی ملک ہو، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل بھی ملک ہو، اب دونوں ایک ظاہر ملک ہوں گے، اب نکل تو نہیں سکتے کہیں پہ۔ اب جس طرح پاکستان اور انڈیا تھا اس وقت سارا ایک تھا، اب مسلمان کہہ رہے تھے جی ہمیں الگ ملک چاہیے، اب انڈیا اگر کیا کرتا، ان کو دیا علیحدہ کیا، پاکستان بن گیا، ملک بن گیا نا۔
انڈیا کہتا تو نکلو ادھر سے، اگر ملک نہیں ملے گا الگ، تو پھر وہی چیز ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی رہے گا وہاں پہ، اب فلسطینی بھی رہیں گے، بھائی دونوں کا وہ ملک ہے اب، تو اگر الگ الگ کرنا ہے تو الگ الگ ملک پھر تسلیم کرنے پڑیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ الگ الگ ملک تسلیم کریں، اپنا سارا نظام ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے جو بیچارے مر رہے ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہا، یہاں پہ بیٹھے بس کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. یا تو جا کے لڑیں نا، ان کی جگہ جائیں، اپنے بچے مروائیں نا، پھر پتہ چلے آپ کو کہ فلسطین کو جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ شرط ضرور رکھیں کہ فلسطین بھی ملک ہوگا، اس کے بعد ہم اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے، تو دونوں ملک بن جائیں گے. کسی ایک پکش میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن انڈیا کی بات کریں تو انڈیا بھائی اس کا ایک قسم کا سمجھ لیں کہ بہت اچھا دوست ہے اسرائیل. انڈیا تو ظاہر ہے جگاؤ زیادہ تر اسرائیل کی طرف ہی ہوگا، یہ تو مطلب کہ سب کو پتہ ہی ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی تو بات ہے نہیں ہے. تو خیر وہ تو انڈیا کی اپنی پالیسی ہے، کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا. لیکن انڈیا بھی اس چیز میں ہے کہ فلسطین بھی الگ اسٹیٹ ہو، اسرائیل بھی الگ اسٹیٹ ہو، دونوں اسٹیٹس بنے. چلے دیکھتے ہیں بہرحال اس کے کیا انجام ہوں گے، پھر اس فیصلے کے وہ بھی سامنے آ جائیں گے، اور قیدی چھوٹتے ہیں اسرائیل کے کہ نہیں چھوٹتے، اور حماس کا وہاں سے خاتمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کس کے پاس حکومت جاتی ہے، کس کے پاس اتھارٹی جاتی ہے، یہ بھی آگے جا کے پتہ چلے گا. یہ 8 ملک وہاں پہ 20,000 فوج بھیجتے ہیں یا وہ فلاپ ہو جائے گا، یہ بھی پتہ چلے گا آگے. لیکن ابھی تک جو نیوز ہیں وہ یہی ہے. بالکل یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے یہاں پہ تو. لیکن ٹرمپ دیکھ لیں اگین یہ نہ ہو کہ پھر وہ نوبل پرائز اور وہی رولا ہو بیچ میں، کیونکہ اس کی اسٹریٹجی الگ ہوتی امن ہے. لے کے آ کے نوبل پرائز ہی مانگے گا نا یہ. تو آ جا کے وہی گیم ہوئی نا. لیکن ایک اچھی چیز ہو جائے گی اگر چلو اس کا نوبل پرائز اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن ادھر معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اسرائیل کا اور فلسطین کا، تو میرے خیال میں بہت اچھی بات ہوگی. اور فوج والی بات مجھے بھی کنسرن ہے کہ کس کے بہاف کچھ پہ. لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اب مطلب کہ فلسطین کے ساتھ زیادتی ہے اور اسرائیل کی زیادہ باتیں مانی جا رہی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسرائیل کی باتیں مانی جا رہی ہیں زیادہ. اس میں کوئی بھی اگر اٹھا کے دیکھ لے تو اسرائیل کی ہی زیادہ باتیں ہیں، فلسطین کی بہت کم ہے جو مانی جا رہی ہیں. لیکن بھائی جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا اوپر، مطلب کہ جس کا اوپر ہاتھ ہوتا ہے، مانی اسی کی جاتی ہے. یہ بات بھی اس کے ریالٹی ہے. اوپر بھی اس کا امریکہ کا ہاتھ ہے. تو بھائی آپ سوچ لیں. بہرحال وہ فوج والا سلسلہ جو ہے وہ مسلم ممالک جو ہے وہ آئیں گے، اور ان کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کی جائے گی، اور وہ کس طرح عمل درآمد کرتی ہے اور کن کو ہینڈل کرتی ہے کن کے بہاف پہ، وہ چیز تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے. پھر وہ بھی دیکھیں گے، وہ بھی بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے پکش میں زیادہ ہو، کیونکہ ہولڈ ان کا ہے بھائی. اور ظاہر اگر یہ ساری شرطیں مان کے جانا ہے ادھر عمل لانے کے لیے، تو پھر تو ظاہر حماس نہیں مانے گا نا یہ تو چیزیں، آڑے آئے گا بھائی. تو پھر حماس کے ساتھ ہی لڑنا پڑے گا. تو لیٹس ہی دیکھتے ہیں سچویشن کی. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جنگ چل رہی ہو بھائی، اس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، ایک عرصہ سے چل رہی ہو، اور اس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ان کی مرتیو ہو رہی ہو، مارے جا رہے ہوں، تو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر. اس چیز کو تو دیکھ کر واقعی تکلیف ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں بندہ چاہتا ہے کہ چلو یار بس کرو، اب بہت ہو گیا. تو وہ جو ہے امریکہ کو اب موقع ملا ہوا ہے، اسرائیل کے تھرو کروانا چاہ رہا ہے. تو میرے حال میں موقع سب کنٹریوں کے پاس ہے بھائی اپنے ساتھ دکھانے کا. اب جو ان کے مخالف آئیں گی کہ اس فیصلے کے مخالف، وہ کنٹری جو ہے جیسے انہوں نے کہا ایران جو ہے بیچ میں وہ کہیں نہ کہیں آئے گا. اور کچھ لوگ چاہتے ہیں نا، جیسے پاکستان میں بھی لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں نا ہے ایک اسرائیل کو جماعت ہے جنہوں تباہ نے کر کہا دو. ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا تو ہماری لاشوں پہ گزرنا پڑے ہاں، گا. تو مطلب یہ ختم کیوں نہیں ہونے دیتے یار؟ تم لوگ کرتے بھی کچھ نہیں ہو خود. تو خود اگر کچھ نہیں کر رہے بھائی، خود آپ سے نہیں ہو رہا، تو جو ریزالو کرنا چاہ رہا ہے تو اسے ریزالو تو ہونے دینا. جو ان بچوں پہ، عورتوں پہ، بزرگوں پہ گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کے لوگ مر رہے ہیں، اور یقین مانے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے. یہی بات ہے، تو جو بچے بہرحال مر رہے ہیں وہ نہیں دیکھے جاتے. وہ اب ویڈیوز کلپ بھی آ رہے ہیں، وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جنگ ہوتی ہے، میں نے کبھی پوسٹ نہیں کی میں نے بھی اس نہیں سے کی. ریلیٹڈ، کبھی پوسٹ نہیں کی. لیکن دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ یار اب بس کرو یار، بہت ہو گیا. اس چیز کو ریزالو کرنا چاہیے. اتنی بڑی پاور جو ہیں دنیا میں ہیں، اور وہ اس چیز کو ریزالو بھی نہیں کر رہے، اس طرف آتی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں کر رہے. ناوان چلو ایک کہہ لیں کہ نوبل پرائز لینے والا بندہ جو ہے، جو مانگ رہا ہے ہر طرف سے نوبل پرائز، تو وہ اگر کرنا چاہ رہا ہے
تو دیٹس اوके, ٹھیک ہے وہ پاگل ہے تھوڑا بہت, لیکن اس نے ایک فیصلہ لیا ہے, निर्णय लिया है, تو اس کے اوپر میرے خیال میں جو ہے امپلیمنٹ کرنا بنتا ہے ان اے گڈ وے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ریزالو ہو اور ان اے گڈ وے ہو, اور آنے والے وقت میں سننے کو ملے بھائی امن شانتی ہوگی ہے, اور ٹو نیشن تھیوری والا جو سلسلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے ان اے گڈ وے. تو ہوپ فار اے گڈ جی, امید کر سکتے ہیں. آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں ایک ساری سچویشن کے اوپر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے. ان کی اوریجنل ویڈیو کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, وہ ہم یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.